नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुमिनीन वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बाद यामुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया है, और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, भलाई का हुक्म दें और बुराई से मना करें। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को एक दूसरे का, यानी औरतें औरतों का और मोमिन मर्दों के ईमान की वजह से एक दूसरे के रफीक हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, मददगार हैं। तो ये क्या करते हैं? मदद का है इनकी कि ये नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। तो ये सिलसिला मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना इस उम्मत का खासा है। ये उम्मत महबूब गरी का सिलसिला है। इसके अंदर ये अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ताला के रास्ते पे चला के अल्लाह ताला का महबूब बनाने में ये इसकी एक शान है, एक रुतबा है। तो ऐसे ही मैं भी आपको नसीहत के लिए एक वाकया सुनाना चाहता हूं। जिस बंदे को सुल्तान तारिकीन, अपने वक्त का बहुत बड़ा सुल्तान यानी शहनशाह था, और आपने जो दुनिया को छोड़ा, जिन लोगों ने अल्लाह की मोहब्बत के लिए दुनिया की नेमतों को छोड़ा, उन छोड़ने वालों ने भी, जिन्होंने दुनिया की सारी असैशों को छोड़ा, बड़े बड़े ओहदे छोड़े, बड़ी बड़ी जागीरें छोड़ी, उन लोगों के अंदर इस बंदे का लक़ब जो आता है अल्लाह वालों के यहाँ, उसको कहा जाता है सुल्तान तारिकीन, यानी जिन्होंने दुनिया को तर्क किया अल्लाह की मोहब्बत के लिए, ये उनका भी शहनशाह है। मेरी मुराद हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह से। आप बलख के बहुत बड़े शहनशाह, बहुत बड़ा इलाका आपके जेरे कब्जा, जिसपे आपकी हुक्मरानी थी, आप रूल करते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं कि आपके दिल जोड़ करने के, तो आपको अल्लाह के बंदों ने मुख्तलिफ तरीकों से नसीहत की, अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे को चुन लिया। हालांकि इसकी अमीरत की, अमारत की, दौलत की, इसकी आसाइश की जिंदगी का ये आलम था कि जब ये कहीं जाता तो इसके साथ जो इसकी फौज होती थी, जो इसकी सिक्योरिटी वाले होते थे, जो इनके हिफाजत पे मामूर दस्ता होता था, तो उनके हाथों में सोने की ढालें, ये जो जंग से तलवार से बचने के एक बड़ा सा तश्तनुमा थाल की तरह एक बड़ा सा लगता है बर्तन, तो ये ढाल कहते हैं इसको। तो इस तरह की एक बड़ी सी यानी टुकड़ा सा, बड़ा सा सोने के टुकड़े की उनकी ढालें होती थी, और उनके हाथ में जो हथौड़े होते थे, गुर्ज होते थे, वो भी सोने के होते थे। तो ये दस्ता जो है ना, सोने की गुर्ज और सोने के हथौड़ों से और सोने की ढालों से मुसल्ला, ये कितना अमीर तरीन बादशाह, कितना खुशहाल तरीन बादशाह, कितना मजबूत तरीन बादशाह हो। मगर इसके अंदर सिर्फ थी कि अल्लाह ताला का जिक्र करता था। और एक दिन हुआ ये कि अपने ये बादशाही बिस्तर पर, जो बहुत ही कीमती, नरम, मुलायम और आला तरीन कपड़े से और आला तरीन चीजों से बनाया गया था, उस पे सोया और तस्बीह कर रहा था, अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा था। तो इसने अपने महल की छत पे आवाज इस तरह सुनी जैसे कोई छत पे चल रहा हो, जैसे कोई बंदा छत पे चल रहा हो। तो उसने नीचे से सवाल किया कि तू कौन है और क्या कर रहा है छत पे? उसने कहा मेरा ऊंट गुम हो गया है, मैं ऊंट तलाश कर रहा हूं। इसको हैरत हुई, कहा भाई कैसी बात करता है तू, एक तो मेरी छत पे चढ़ा है, वो भी बादशाह की छत पे, और कैसे तू चढ़ गया? दूसरी बात अजीब ये है कि ऊंट भी छत पे चढ़ गया और तू ऊंट को छत पे तलाश कर रहा है। भाई क्या कहना चाहता है? ऊंट भी कभी छत पे चढ़ सकता है, कभी ऊंट भी छत पे मिला। उस बंदे को इसी फिक्रे का इंतजार था। उसने कहा अगर बादशाह की छत पे ऊंट नहीं मिल सकता तो पोस्तीनो संजाब के मखमली बिस्तर पर खुदा भी नहीं मिलता। अल्लाह, ये बात चोट कर गई। ये एक सदा थी, एक आवाज थी जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे को अपने रास्ते पे लगाने के लिए एक सबब पैदा किया। तो आपकी नींद उचाट हो गई सारी रात इस फिक्र में कि ये कैसी आवाज थी। अगले दिन आपने दरबार लगाया हुआ था, और दरबार के अंदर एक बंदा आया, अल्लाह का एक बंदा, जो
اپنے ان لوگوں میں سے، اس کے اپنے لوگوں میں سے نہیں لگتا تھا، جو اس کے ملازمین تھے، جو اس کی فوج تھی، جو ان جیسا اس کا لباس نہیں تھا، ایک فقیرانہ مستانہ لباس، مگر اس کا روب اور دبدبہ ایسا تھا، اتنے بڑے شہنشاہ کے سامنے آتے ہوئے اس کو کسی سیکورٹی والے نے، کسی فوجی دستے نے، کسی اس وقت کی جو پولیس تھی، کسی نے اس کو نہ روکا۔ وہ ایسے دھڑلے سے آیا اور آ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کے محل کو دیکھ کے پوچھنے لگا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ مسافر خانہ کس کا؟ اس نے کہا یہ تو میرا محل ہے، یہ مسافر خانہ تمہیں لگتا ہے؟ اس نے کہا اچھا یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ آپ کا محل ہے۔ کہا جی۔ اچھا بتائیے یہ آپ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ کہا میرے باپ کے پاس تھا۔ کہا تیرے باپ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ کہا میرے دادے کے پاس تھا۔ کہا تیرے دادے سے پہلے کس کے پاس تھا؟ کہا میرے دادے کے والد کے پاس تھا۔ کہا بس رک جائیے، یہ آپ کے پاس تھا، آپ کے والد کے ابو کے پاس تھا، پھر اس سے پہلے اس کے ابو کے پاس تھا، آپ کے دادے کے ابو کے پاس تھا، آپ کے دادا کا ابو چلا گیا پھر آپ کا دادا آیا، وہ چلا گیا پھر آپ کا ابو آیا۔ تو یہ ایک آتا ہے مسافر خانہ وہی تو ہوتا ہے، ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے، یا ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، تو اسی کو تو مسافر خانہ بولتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو چوٹ کر گئی۔ پھر وہ جو بات کرنے والا تھا اس کا روب دبدبا تھا، یہ اس کے شاہی جو نظام تھا اس کا اس پہ کوئی اثر نہیں تھا۔ تو وہ اسی فقیرانہ انداز سے، مستانہ انداز سے واپس چل دیا۔ انہوں نے اپنا وہ شاہی تخت چھوڑا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑے، دوڑتے دوڑتے اس کو پا لیا، رک گئے، پیچھے اپنی فوج وغیرہ سب کو روک دیا، تم لوگ پیچھے نہیں آنا، یہ تو اللہ کا درویش لگتا ہے، یہ اللہ والا لگتا ہے، یہ کوئی فقر کا سکندر لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا حالات کے قدموں میں سکندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی یہ تارا تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، مگر سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا۔ تو آپ اس کے پاس پہنچ گئے تو اس کو الیکٹ کیا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جو نام بتایا کمال کی بات، جس کو قرآن کے اندر پورا واقعہ ملتا ہے کہ جس کو ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی چل کے گئے، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو اس نے بتایا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ تو پھر بہرحال ان کی نصیحت، انہوں نے نصیحتیں کی، تو آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو۔ آپ نے کیا کیا؟ جب دل اچاٹ ہوا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، شاہی کو، اپنی شاہی کو چھوڑ دیا، اپنی شاہی کو، اپنی حکومت کو، اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ اپنی بادشاہت چھوڑنے کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ آپ نکل گئے پہاڑوں کے اندر، جنگلوں کے اندر، غاروں کے اندر، 9 سال کم و بیش، 9 سال آپ نے مسلسل کہاں شہنشائیت کے مزے، کہاں ہر طرف نوکروں کی فوج، کہاں ہر طرف خدام کی، خدمت گزاروں کی لائنیں لگی ہوئی، کہاں پوری دنیا ہاتھ باندھے، کہاں اکیلا بندہ ہے غار کے اندر۔ تو 9 سال مسلسل دن رات اپنے رب کی عبادت کرتا رہا، 9 سال۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خالص بندوں میں شامل کر۔ ایک دن آپ پہاڑ پہ چل رہے تھے، آپ اپنے مقام سے اپنی بات کر رہے تھے کہ بھئی ابراہیم تو کون ہے، اپنے آپ سے خود کلامی کر رہے ہیں۔ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے تو وہ ہوتے ہیں، اگر وہ پہاڑ کو کہیں چل تو پہاڑ چل پڑتا ہے۔ یہ آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں مگر پہاڑ چلنے لگا۔ آپ نے پہاڑ سے کہا رک رک، میں تو ویسے اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ کا پھر مقام ہوا۔ آپ ایک دن ایک نہر کنارے بیٹھے تھے، جو کہ آپ ایسی جگہ پہ رہتے جہاں وضو کر لیتے، پھر اللہ کی بات، پھر وضو کر کے پھر عبادت، یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ ان لوگوں میں شامل ہوگے جن کی دن رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزرتی ہے۔ کاتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان کو نقش کر دیا۔ یا ان لوگوں میں جن کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے ان کے راستے پہ، ان لوگوں میں شامل ہو۔ تو بہرحال اللہ کا پیارا بندہ بیٹھا تھا اور اپنے کپنوں کو سی رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ جو اپنے اوپر وہ رضائی لیتا تھا، وہ جو موٹا سا کپڑا تھا، کمبل آپ کا سمجھ لیں، وہ لیتا تھا تو اس کو آپ ٹاکیاں لگا رہے تھے خود اپنے ہاتھ سے سوئی کے ساتھ۔ تو وہاں سے آپ کے دور کا ایک مصاحب جو آپ کو شہنشائیت کے دور سے جانتا تھا، وہ وہاں سے گزرا، دیکھا، پہچان لیا کہ واقعی
ابراہیم بن ادھم ہے، اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ یار اس بندے کو کیا ہوا ہے، اتنی بڑی شہنشاہیت کو چھوڑ کر، اتنی بڑی سلطنت کو چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہے بھکاریوں کی طرح، فقیروں کی طرح۔ یہ اس کے دل کے اندر خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہ وہ بھی منکشف کر دیا، انکشاف کر دیا۔ آپ نے اس کے دل کی تحریر کو پڑھ لیا۔ اس لیے تو کہا گیا اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، اللہ کی عطا سے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو روح خاص عطا فرماتا ہے، اس سے وہ اپنی روحانی طاقت سے دیکھ لیتا ہے جو اللہ وہاں پہ انکشاف فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس کے دل کے اندر آئے خیال کو بھی بھانپ لیا۔ تو آپ نے اسی وقت جس سوئی سے آپ اپنے کپڑوں کی سلائی کر رہے تھے، آپ نے اس نہر کے اندر پھینک دی، اور یا جو دریا تھا، بڑی نہر یا دریا جو لفظ بھی ملتے ہیں، تو دریا کے اندر پھینک دی۔ انہوں نے دریا کا لفظ لکھا ہے مسلم شریف کے اندر۔ تو دریا کے اندر پھینکی اور پھر کہا اے مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ تو بے شمار مچھلیاں، ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر اپنا منہ انہوں نے باہر کیا پانی سے، اور آپ کو جیسے سوئی دینے والی نہیں۔ اللہ اللہ، ہزاروں کا لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ سونے کی سوئی، یہ آپ کی کرامت ہے، یہ عقلوں سے نہیں تولی جاتی، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ جو اللہ کی عطا کو مانتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب کوئی رب کو راضی کرنا لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا عطا کرتا ہے۔ تو انہوں نے جب سونے کی سوئی پیش کی کہ یہ سوئی آپ لے لیں، آپ نے کہا سونے کی تو ہم وہ گرز چھوڑ کے آئے ہیں، سونے کی تو ہم تھال چھوڑ کے آئے، سونے کی تو ہم ڈھالے چھوڑ کے آئے، سونے کی تو ہم محلات اور تاج چھوڑ کے آئے، سونے سے غرض نہیں ہے ہمیں، مجھ کو میری سوئی وہی لوہے والی واپس کرو۔ تو ایک مچھلی آئی چھوٹی سی، رو آپ نے سوئی آپ کے آگے آ کے ڈراپ کر دی تھی، اٹھا لی۔ تو آپ نے پھر اس بندے سے جس کے دل کے اندر خیال آیا اس سے پوچھا بتا وہ شاہی اچھی تھی یا یہ شاہی اچھی ہے، وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے۔ تو یہ اللہ کے بندوں کے طریقے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کے راز ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کی محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کے بندوں کا خلوص ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اس کمال پہ پہنچتے ہیں۔ یہ بھی واقعہ ملتا ہے، اور آپ کے متعلق یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک دن ایک قبرستان کے قریب ایک جنگل تھا، تو وہاں آپ کھڑے تھے، یعنی بنجر علاقہ تھا، تو وہاں کھڑے تھے۔ وہاں سے اس دور کا سمجھ لیں ایک کارندہ پولیس والا جو گورنمنٹ کا کوئی ملازم تھا اس وقت کی حکومت کا، تو وہاں سے سپاہی کے الفاظ ہیں، وہ وہیں سے گزرا اور اس نے پوچھا، کہیں سے آ رہا تھا تو کہیں جانا تھا، تو اس نے پوچھا کہ مجھے کوئی آبادی بتا دو، کوئی بستی بتا دو، کوئی شہر بتا دو۔ اللہ، آپ نے فرمایا کہ قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا کہ یہ آبادی ہے۔ تو اس کو غصہ آیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، تو میری انسلٹ کی ہے، چونکہ جن کے پاس عہدے ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، تو پھر ان کو نشہ بھی تو بہت چڑھا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا، جو گرز تھا، اس نے آپ کے سر میں دے مارا، آپ کا سر پھٹ گیا۔ جو وقت کا شاہ تھا، جس کے ایک اشارے سے ملک فتح ہوتے تھے، اس کو ایک عام سپاہی نے یا ایک بندے نے سر پھوڑ دیا، مگر آپ چپ۔ پھر اس نے آپ کو گھسیٹتے ہوئے قریب جو بستی تھی وہاں لے گیا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو سلطان الطارقین حضرت ابراہیم بن ادھم ہیں، جو اس وقت اولیاء کے تاج ہیں، یہ بندے اس کو، اور لوگوں نے کہا یہ تو نے کیا کر دیا؟ جب اس کو پتہ چلا یہ تو بھئی اتنے بڑے مقام پہ پہنچنے والے کہ پہاڑوں کو ہلا دیتے ہیں، ان کے کہنے پہ تو دریا کی مچھلیاں حاضر ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، وہ پاؤں پڑ گیا، معافی مانگا۔ آپ نے کہا نہیں آپ پریشان نہ ہو، میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ تو کہا حضور آپ مجھے حکمت بتائیں، جب میں نے پوچھا بستی بتاؤ تو آپ نے مجھے قبرستان بتایا۔ فرمایا کہ حقیقی بستی یہی ہے، ہر بستی اجڑ جائے گی، ہر بستی کا اختتام اسی شہر میں ہے، یہ شہر خاموشاں ہے، اسی شہر کے اندر سب نے آگے خاموشی سے سو جانا ہے۔ شام غربت ہے شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش۔ تو کہا یہ اصل شہر ہے، میں نے اس لیے تمہیں مقام عبرت کی طرف اشارہ دیا کہ تم عبرت پکڑو، کیونکہ ابھی تو محبوب گر تھے، کسی بندے کو نصیحت کریں۔ اس نے کہا اچھا حضور یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن میں نے جب آپ کو یہ گرز مارا آپ کا سر پھٹ گیا، تو آپ میرے ساتھ غصہ بھی ہو سکتے تھے، بد دعا بھی دے سکتے تھے، اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کی جو حالت ہے چلو غربت والی حالت سے سمجھ لیں، عام بندے کی عام بندہ کر ہی کیا سکتا ہے، تو آپ مجھے بد دعا دے سکتے تھے، غلط کہ آپ نے فرمایا نہیں میاں
تو نے مجھے غور سے مارا اور اس کے بدلے میں نے صبر کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مجھے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تیری وجہ سے ملا, تیری وجہ سے مجھے رب کی قربت نصیب ہوئی, مجھے ثواب ملا, تو میں اس کے بدلے تیرے ساتھ برائی کیسے کر سکتا, تجھے بد دعا کیسے دے سکتا. اللہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہو گزرے ہیں. یہ ان کے اندر اتنے کمال کا علم کہاں سے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نعلین کا صدقہ, ان کی جوڑوں کا صدقہ, ان کی جوتیوں کا صدقہ ہمیں بھی وہ علم اور صبر اور طاعت اور رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ چلنے والا, دنیا سے کٹ جانے والا, دنیا کی محبت سے نکل جانے والا اور اپنے رب کو منانے والا بنا دے. ہمیں بھی وہ محبوب گھر بنا دے جس نے آ کے اس کے محل کے اندر یہ سبب پیدا کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس راستے پہ چلنے لگے. آپ کے مطلب ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک آپ نے غلام خریدا, اس نے بھی ایک بات, اس میں بھی یہ جو آپ کو چوٹ کر گئی, آپ نے غلام خریدا, اس کو جب خرید کے آپ آئے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے کوئی, اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا ایک راز تھا تو بندہ تھا غلام, بیک بازار کے اندر رہا تھا. اللہ دنیا کے لحاظ سے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی, جیسے جانور بکتے ایسے ہی بکتے تھے نا انسان. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے, اس نے کہا حضور غلاموں کے نام غلاموں کی مرضی سے کہاں ہوتے ہیں, آپ میرے مالک ہیں جس نام سے چاہیں پکار. آپ کو بات چوٹ کر گئی کہ ایک بندہ میرا غلام ہوا ہے, میں ایک اس کو کیا خرید سکا ہوں, تو جس مالک کا میں غلام ہوں, یہ بات آپ کے دل کے اندر چوٹ کر گئی. تو میں تو ہر روز چاہتا ہوں یہ ہو یہ ہو یہ ہو, اور یہ تو اپنا نام تک نہیں چاہتا. آپ چپ ہو گئے, حالانکہ آپ کو بات کرنا آتی تھی. ایک غلام کے ایک فکر نے آپ کو چپ لگا دی. آگے جب چلے تو اس غلام سے آپ نے پھر سوال کیا, میاں تو کیا کھائے گا, کھانے میں کیا پسند کرتا ہے. اللہ, اب غلاموں سے پسند کون پوچھتا تھا, مگر آپ کا ایک مزاج تھا, آپ اچھے مزاج کے نیک بندے تھے, شروع سے آپ کی فطرت کے اندر فطرت سلیمہ تھی. تو اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا تو یہ بتا کہ کھائے گا کیا. اس نے کہا حضور جو غلام ہوتے ہیں, غلاموں کی کیا اوقات اور کیا مرضی, غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی, میرے مالک کی مرضی ہے جو کھلا دے جو پلا دے. اللہ پھر آپ کو بات ادھر چوٹ کرتی تھی کہ میرا بھی تو مالک ہے جو تمام شہنشاہوں کو پیدا کرنے والا ہے, میرا بھی تو مالک ہے جس نے مجھے بے شمار نعمتیں, اس سے آبرو اور تندرستی اور پتہ نہیں ایمان اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی نعمتیں کہ جن کی کوئی مول ہی نہیں ہے. تو بندہ کیا کرتا ہے, تو اپنی مرضی کرتا ہے. اور یہ بندہ کہتا ہے کہ غلام کہتا ہے کہ بندے کا غلام ہو کر کہتا ہے کہ میری کوئی مرضی نہیں. اچھا آپ نے کہا میاں یہ بتا تجھے یہاں رکھنا ہے, تجھے کون سا کمرہ دیا جائے, کس مزاج کس حالت کا کیسا کمرہ ہو, کیسا ماحول دیا جائے. اس نے کہا جو بک جاتے ہیں نا بازار میں کسی کے, ان کی مرضی نہیں ہوتی, مالک کی مرضی, جہاں کھلائے جہاں پلائے جہاں رکھے. آپ کو یہ بات بھی چوٹ کر, اور آپ سے ایسے کئی واقعات منسوب ہیں آپ کی تبدیلی کے. ایک دن یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن شکار پہ نکلے, تو شکار پہ آپ نے ایک آگے آپ کے ہرن نکلا, تو آپ نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دی, تو باقی آپ کے پیچھے رہ گئے آپ جو کارندے تھے, آپ کے جو سپاہی تھے, آپ کی جو فوج تھی, جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے. دوڑاتے دوڑاتے اب ہرن اس کو ملا ہی نہیں دے رہا. تو ایک جگہ ہرن رک کے کھڑ کے کہتا ہے ابراہیم بن ادھم کیا تجھے صرف یہ جانور مار کے شکار کر کے کھانے کے لیے پیدا کیا. مسلسل دوڑایا جا رہا ہے, گھوڑا دوڑایا جا رہا ہے جیسے کوئی تیری بہت بڑی کوئی تجھ سے تیری نعمت چھین لی گئی ہے, یا تیری ڈیوٹی بس یہی ہے کہ تو نے ہمیں شکار کرنا, کھانا ہے اور پکانا ہے اور مر جانا ہے. یہ جانور بول پڑا. یہ بھی ایک لحاظ سے تو آپ کی کرامت تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا, ورنہ جانور کب کسی سے بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے کی کوئی نیکی تھی. تو یہ بھی آپ سے ایک واقعہ ملتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے. یہ تو ہے آپ کی تبدیلی کے واقعات. اگلے سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے لیے تبدیلی کے لیے, آپ کے اندر تبدیلی کے لیے, انقلاب کے لیے, آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنانے کے لیے محبوب گھروں نے کیا کیا کہا, اور پھر جب آپ محبوب گر بن گئے تو آپ سے بھی بہت زیادہ وصیتوں نصیحتوں کا بہت بڑا چیپٹر ملتا.
ایک بہت بڑی ضخیم کتاب ہو سکتی ہے آپ کی کرامتوں سے، آپ کی نصیحتوں سے، آپ کی وصیتوں سے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہا تو اگلے سلسلے میں ہم عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے نے کیسے کیسے طریقے سے لوگوں کو نصیحتیں کی اور کیسے کیسے طریقے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پہ لگایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے قدم کے صدقے، ایسے نیک بندوں کے قدم کے صدقے ہمیں اچھے راستے پہ چلنے کی اور اچھائی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔